अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं आपको बाब नंबर 4 वज़ू के बयान में कुछ बता रही हूँ बुखारी शरीफ से। आप गौर से सुनिए। वज़ू कुछ लोग ऐसे करते हैं कि घंटों एक एक हाथ धोते रहेंगे और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरा हाथ गीला भी नहीं होता। इसलिए आप गौर से सुनिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। नंबर 1 हदीस। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बेवज़ू वज़ू ना कर ले उस वक्त तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती। कबीला हज़र मौत के एक शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है? आपने फरमाया, गैस पास होने से, चाहे वो आवाज़ से हो या बिना आवाज़ के। नंबर 2 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन बुलाई जाएगी। वज़ू की वजह से वो रोशन पेशानी वाली होगी। तुम में से जो शख्स पेशानी की रोशनी बढ़ा सकता है वो बढ़ाए। अगली 3 नंबर हज़रत अब्दुल्ला बिन यज़ीद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर से उस शख्स की हालत बयान की जिसको यह ख्याल हो जाता है कि नमाज में कुछ हवा वगैरह खारिज हो गई है। आपने फरमाया वो नमाज न लौटाए जब तक आवाज़ ना सुन ले या बदबू ना महसूस करे। अगली हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर की बीवियाँ जब पेशाब खाने को जाती थीं तो जंगल में रात को जाती थीं और वो जंगल साफ़ और बड़ा होता था। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहा करते थे कि ए अल्लाह के रसूल, अपनी बीवियों का पर्दा कराइए, मगर आप नहीं कराते थे। एक रात हज़रत सौदा बिन्त ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़रूरत पूरी करने के लिए निकली। उनका कद लंबा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो देखा तो पुकार कर कहा, देखो सौदा, हमने तुमको ये पहचान लिया। इस कहने का मकसद ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पर्दे का हुक्म नाजिल होने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। उस वक्त पर्दे की आयत नाजिल हुई। अगली हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स कुछ पिए तो उसमें फूंक ना मारे, मगर अगर पखाना चाहे तो पेशाब गाह को दाएँ हाथ से न छुए और ना दाहिने हाथ से साफ़ करें। अगली हदीस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगाया और अपने दोनों हाथों पर 3 बार पानी डालकर धोया। फिर दायां हाथ बर्तन में डालकर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर नाक को साफ़ किया। इसके बाद 3 बार मुँह को और 3 बार कोहनियों समेत हाथों को धोया। फिर सर पर मसा किया और 3 बार दोनों टखनों तक धोया। इसके बाद कहा, हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स मेरे वज़ू की तरह वज़ू करे फिर 2 रकत नमाज पढ़े जिसमें कुछ ख्याल दिल में न पकाए, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अगली हदीस एक दूसरी रिवायत में आया है कि हज़रत उस्मान ने फरमाया, क्या मैं तुमसे ऐसी हदीस बयान करूं? मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स ठीक ठीक वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है उसके वज़ू और नमाज के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो इस नमाज को अदा कर चुके। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि हुजूर ने फरमाया, जब तुम में से कोई वज़ू करे तो नाक में पानी ज़रूर डाले और उसको साफ़ करे, और जब पत्थर वगैरह से इस्तिंजा करे तो ताक करे, और नींद से जागे तो बर्तन में हाथ डालने से पहले धो ले, क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं कि रात को हाथ कहाँ कहाँ रहा। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूता पहनने, कंघा करने, तहारत हासिल करने और सभी अच्छे कामों को दाएं हाथ से शुरू करना पसंद था। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार असर की नमाज का वक़्त आ चुका था। लोगों ने वज़ू के लिए पानी खोजा लेकिन ना मिला। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक बर्तन लाया गया। आपने अपना हाथ उस पर रख दिया और लोगों को वज़ू करने का हुक्म दिया। मैंने देखा कि आपकी 3 उंगलियों के नीचे से पानी निकल रहा था, यहाँ तक कि सबने वज़ू किया।
اگلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال کر پی لے تو اس کو 7 بار دھونا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد میں کتے آ جاتے تھے اور لوگ اس کی وجہ سے پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مسجد میں رہ کر نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں ہی رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ بے وضو نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، حضور قضائے حاجت کو تشریف لے گئے اور میں نے آپ پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ حضور نے وضو کیا، چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا اور دونوں موزوں پر بھی مسح کیا، یعنی موزوں پر بھی مسح ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں، یہ کہہ کر میں نے پانی منگایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا اور اس کو دوبارہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں 3 بار پانی ڈالا، اس کے بعد 3 بار منہ دھویا اور 2 بار کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح اس طرح کیا کہ سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھوں کے پیچھے لے گیا اور گدی تک ختم کر کے دوبارہ اسی جگہ تک واپس لایا جہاں سے شروع کیا تھا، اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جب سعد رضی اللہ عنہ تم سے کوئی بات بیان کر دیں تو پھر کسی سے نہ پوچھا کرو۔ اگلی حدیث حضرت عمر بن امیہ جمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، آپ کے منہ سے اتارنے کے لیے جو میں جھکا تو آپ نے فرمایا ان کو رہنے دو، میں نے پاکی پر پہنے ہیں، پھر آپ نے ان پر مسح کیا، یعنی موزوں پر جب بھی مسح ہو سکتا ہے جب وہ پاک پیروں پر پہنے جائیں، اور ہر وقت نہیں، 1-2 بار کا وضو ایک بار کا کہ کر لیا، بہت جاڑے ہوئے کوئی پریشانی ہوئی تو یہ میں اپنے طرف سے کر رہی ہوں۔ یہ حدیث میں تو صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ پھر آپ نے انہی پر مسح کیا، موزوں پر ہی مسح کیا۔ اگلی حدیث حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر کے سال حضور کے ساتھ نکلا، جب ہم صحابہ کے مکان میں جو خیبر سے نیچے ہے پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور کھانا منگایا، لیکن ستو کے علاوہ آپ کو کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ نے حکم دیا پانی میں ستو گھولے گئے، آپ نے خود بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر کلی کر کے آپ مغرب کی نماز کو کھڑے ہو گئے اور ہم نے بھی نیا وضو کیے بنا نماز پڑھی، یعنی اگر ہمارا پہلے کا وضو ہے عصر کا مان لیجئے اور ہم نے کچھ کھا لیا ہے تو ہم کلی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ وضو کریں۔ اگلی حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے میرے پاس بکری کے شانے کا گوشت کھا کر بنا وضو کیے ہی نماز پڑھی۔ اگلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کو نماز پڑھنے میں اونگ آ جائے تو سو جانا چاہیے تاکہ نیند کی حالت جاتی رہے، کیونکہ اگر نماز کی حالت میں اونگتا رہے گا تو معلوم نہیں مغفرت طلب کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو سو جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے اور ہم لوگوں کے لیے جب تک حدث نہ ہو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا۔ کچھ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے ہی نماز دوسرے اسی وضو سے دوسری نماز پڑھ کے دکھایا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ وہ کر سکتے ہیں ایسا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ بات تھی اور لوگوں کے لیے الگ بات ہے، انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔
کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ کہیں کچھ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری حدیث جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ بہت سی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں کہ کہیں پر کچھ لکھا ہوتا ہے، کہیں پر کچھ لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور مدینہ یا مکہ کے لیے کسی باغ کی طرف سے گزرے، وہاں 2 شخصوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی بات پر نہیں۔ عرض کیا گیا پھر کیوں؟ فرمایا ایک شخص تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے سبز شاخ منگائی، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا، یعنی اس شاخ کا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک لکڑیاں سوکھ نہ جائیں تب تک شاید ان پر عذاب کی کمی رہے۔ اگلی حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور قضاء حاجت کو تشریف لے جاتے تھے تو میں آپ کے لیے پانی لے کر جاتا تھا، آپ اس سے استنجا کرتے تھے۔ اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار ایک دیہاتی مسجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ مشکل پیدا کرنے والے۔ یعنی اس آدمی کو نہ تو مارا، نہ اس سے کچھ اس سے اوپر سختی کری، بلکہ وہاں پر ایک ڈول ڈلوا دیا۔ اگلی حدیث، حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، بچہ ابھی کھاتا پیتا نہیں تھا، حضور نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا، پہلے اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر کپڑوں پر چھڑک لیا اور دھویا نہیں۔ اگلی حدیث، اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو کپڑوں میں حیض ہو جائے تو بتائیے کیا کرے؟ آپ نے فرمایا مل کر کھرس ڈالے، پھر پانی سے چھینٹا دے کر نچوڑے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھے۔ ویسے تو یہ بات سبھی کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، جو حدیث میں لکھا ہے وہ تا قیامت ہے، مگر آپ اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کپڑے کسی کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے، صرف ایک جوڑے میں ہی لوگ رہتے تھے، اسی کو دھو کر پہنتے تھے نہانے کے بعد بھی، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ بات کہی گئی ہو، مگر ہمارے لیے بھی یہ بات ہر ایک کے لیے سچ ہے، قیامت تک کے لیے جو لکھا ہے وہ حدیث میں وہ سچ ہے، مگر یہ بات ان کے لیے زیادہ آئی ہوگی جن کے پاس ایک ہی، وہاں جب اس زمانے میں ایک ہی کپڑے ہوتے تھے، ایک ہی جوڑا یا 2 ہی جوڑے ہوتے تھے، ویسے زیادہ تر آج کل کے زمانے کی طرح بکسوں اور الماریوں میں بھرے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ اپنے دماغ سے بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں تو فوراً ہی کپڑے اتار دینا چاہیے اور نہا کر پہننا چاہیے، نہا کر نہ بھی پہنے ویسے بھی پہنے مگر دوسرے کپڑے پہنے، تو مگر ان کے لیے یہ بات کر دی گئی تھی اگر کہیں پر حیض لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا مل کر کھرس ڈالے، پھر پانی سے چھینٹا دے کر نچوڑے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھے۔ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر بتائی گئی ہوگی جن کے پاس کپڑے اس زمانے میں نہیں تھے۔ اگلی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابو حبشہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا مجھے استحاضہ کا مرض ہے، پاک ہی نہیں ہوتی ہوں، کیا نماز کو چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، جب تم کو حیض ہو تو نماز چھوڑ دو، جب جاتا رہے تو خون دھو کر نماز پڑھو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ دوسرا وقت آ جائے۔ اگلی حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کے بننے سے پہلے حضور بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھتے تھے۔ اگلی حدیث، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سے اس گھی کے بارے میں پوچھا گیا جس میں کوئی چوہا گر جائے، آپ نے فرمایا اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی کو کھا لو۔ اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مسلمانوں، راہ خدا میں جو زخم آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مسلمان راہ خدا میں جو زخم کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اس شکل پر ہوگا جس صورت سے لگنے کے وقت تھا، یعنی ویسا ہی اسے زخم ہوگا جب وہ اٹھے گا قیامت میں، جیسا کہ اس وقت اس کو نیا تازہ لگا، ایسا لگے گا جیسے تازہ ابھی اس کو زخم لگا ہے۔
اس کے خون بہتا ہوگا اور مشک کی خوشبو اس سے آتی ہوگی۔ اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے اور نہ جاری ہونے والے پانی میں پیشاب کرے اور اس میں غسل بھی کرے، یعنی اس میں جائز ہے، ندی میں، دریا میں، کسی پونڈ میں جس میں کہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جگہ ایک گڈھے میں پانی بالکل ایک ساتھ رکھا ہوا ہے تو اسی میں ہم نہا لیں، اسی میں ہم وضو کر لیں، اسی میں کلیہ کر دیں، تو پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہتا ہوا ہونا چاہیے۔ علی حدیث، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی کیا دوا کی گئی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا اس وقت کا کوئی نہیں رہا۔ حضرت علی اپنی مشق لاتے تھے جس میں پانی بھرا ہوتا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چہرہ مبارک سے خون دھوتی جاتی تھیں، اور ایک چٹائی کو جلا کر آپ کے زخم کو اس سے بھرا گیا۔ اگلی حدیث، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے جاتے تھے اور کرتے تھے، مسواک آپ کے داہنے مبارک میں تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ قید فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب رات کو اٹھتے تو منہ میں مسواک کرتے تھے۔ یہ کچھ حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ وضو کے بارے میں تھی۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو غسل کے بارے میں اگلی حدیث بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ حدیثیں میں نے بخاری شریف سے لی ہیں، کچھ چنندہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ساری کے ساری لے لی ہیں، بس یہ خاص میں نے حدیثیں لی ہیں، وہ سنیے، غور سے سنیے، اور اگر جس کو وضو میں کچھ کوتاہی کر لیتا ہو تو وہ اپنی کوتاہی نہ کرے، یا زیادہ دھو لیتا ہو تو زیادہ بھی نہیں، یعنی 3 ہی بار دھونا ہے ہمیں، 3 بار سے زیادہ نہیں کہ 4 بار 5 بار ہم نے کلیے کر لیں، 4 بار 5 بار ہاتھ دھو لیے، 3 جو ہے وہ حد ہے، 3 بار۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی اگر اس طریقے سے وضو جو بتایا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، ایسا ہی کریں گی تو نماز بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔